नस्ट एलुमनाई ऑफिस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस नशिस्त का एहतमाम किया। कई अफराद ने इस तकरीब के लिए काम किया। उमर आज़ाद पीछे बैठे हुए हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अमीर हमज़ा और ख़ुसूसन आप सबका जो यहाँ तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर समीना यास्मीन जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो हाज़रीन में अव्वलीन भी शामिल हैं, आखरीन भी मौजूद हैं और मसावीन भी हैं। सबसे पहले मैं अव्वलीन की जानिब जाता हूँ। ये वो हैं, जब हम बच्चे थे तो ये बड़े थे, अब हम बड़े हैं तो शायद ये बच्चे हैं। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हमारे ज़माना तालिब इल्मी के उस्ताद डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद ख़ान मौजूद हैं। ज़मान बदला, गो मकान वही रहा। वैसे रिसालपुर किसी ज़मान व मकान में साकत ही रहता है कि वहाँ मुल्क की मानंद की हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता। डिग्री मुकम्मल करने के 15 साल बाद मुझे अपनी मादरे इल्मी में पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ तो डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद ख़ान वहीं थे। कहानियों की किताब की तकरीब है, सो कहानियाँ सुनानी चाहिए। सालाना कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट, जिसे अंग्रेज़ी में ACR कहते हैं, उसका दौर था। हमारे यहाँ खुफिया का बहुत काम है। कई बरस कबल इस्लामाबाद क्लब में मुख्तलिफ ज़बानों की फ़िल्मों का मेला था। जर्मन लखारी गुंटर ग्रास जो नोबेल इनाम याफ्ता हैं, उनका ड्रामा दिखाया जा रहा था। हम भी पहुंच गए। हाज़रीन में एक साहब अपने अतवार के बाइस कोट पैंट टाई में मलबूस होने के बावजूद दूसरों से अलग नज़र आ रहे थे। गौर से देखा तो इल्म हुआ कि एक यूनिट में हमारे साथ काम करते सिपाही थे। ड्रामे के बाद उनसे मिले कि हजरत इधर इस्लामाबाद क्लब किधर? कहने लगे खुफिया का आदमी हूं। पूछा इस फिल्म पर क्या रिपोर्ट दोगे? कहने लगे सर जी समझ आई है तो सिर्फ ग्रास ही की आई है। हमने कहा जालिम घास खा गया क्या? कहने लगा नहीं, इस्लामाबाद क्लब की टी ब्रेक भी ज़बरदस्त थी। बाद में नौकरी की तो कई सालाना खुफिया रिपोर्ट लिखने वालों को भी ऐसा ही जाना। किस्सा डॉक्टर फ़िदा और खुफिया सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट का है। डॉक्टर साहब आपसे माजरत के साथ कि मैंने यह किस्सा डाल दिया है। सालाना रिपोर्ट का वक्त आया, उसमें रिपोर्ट के कागज़ पर मुतासरीन अपने क्वाइफ लिख कर देते हैं। अफसर बाला रिपोर्ट खुफिया अपने कलम से लिखते हैं और फिर मुतासर रिपोर्ट को बुलाकर चीदा चीदा अहवाल से आगाह करते हैं और मुतासर दस्तखत करता है कि वो आगाह किया गया है। बाद में पता लगा कि देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला कि बयान कुछ और होता है और लिखा कुछ और होता है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी की नौकरी की तो जाना कि रिपोर्ट खुफिया मुतासर रिपोर्ट के लिए खुफिया नहीं रहती। गालिब ने कहा था पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। मुमलकत पाक में खुफिया रिपोर्ट लिखने वाले अपने आप को फरिश्ता ही जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट लिखने वालों को अका लिखा आश्कार करके फरिश्तों से इंसानों के आला दर्जे पर लाया गया है। खैर, किस्सा डॉक्टर फ़िदा और खुफिया रिपोर्ट का है। माफ़ कीजिएगा अगर आप इस मेरे बयान को बेरब्त पाते हैं कि प्रोफेसरों के बयान तो बेरब्त ही होते हैं। ये तो तालिब इल्मों का काम है कि उसमें रब्त अस्तवार करें। वैसे भी मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था आदमी एक बार प्रोफेसर हो जाए तो उम्र भर प्रोफेसर ही रहता है, खा बाद में समझदारी की बातें करने लग जाए। डॉक्टर फ़िदा ने जब खुफिया सालाना रिपोर्ट का कागज़ सदर शोबा यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिया
تو پہلے ہی دستخط کر دیے تھے کہ مجھے رپورٹ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے انہیں بلایا کہ محترم، کیا آپ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ بنا بتائے جانتے ہیں کہ میں کیا لکھوں گا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اپنی خوبیاں میں جانتا ہوں، اور اپنی خامیاں اب وہ اتنی پکی ہیں کہ بدل نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ یہ جتنی رسوائی ہے میں نے آپ کمائی ہے۔ بلکہ غالب نے بھی کہا تھا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانی نہ صحیح۔ تو فدا صاحب نے غالب کے اس شعر کی عملی تفسیر پیش کی، اور وہی دن تھا کہ ہم ان پر فدا ہو گئے۔ پھر ان سے واسطہ پڑا تو اور بہت کچھ دیکھا۔ سیرینا ہوٹل میں مینیجر سے الجھ پڑے جب اس نے کسی اور کے سادہ سے مہمان سے بدتمیزی کی۔ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو دیکھا تھا، ہم نے پڑائی لڑائی میں انہیں کودتا دیکھا۔ سوات آپریشن میں لوگ دربدر ہو کر مردان کیمپوں میں پناہ گزین ہوئے۔ میری والدہ لاہور سے ایک زراعت شہید ٹرسٹ کے لحاظ سے ایک کیری ڈبہ میں سامان بھر کے لائیں، اور ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ، میری والدہ اور اہلیہ ان خیمہ بستیوں میں دربدر ہوئی عورتوں کی مدد کو پہنچیں۔ یہ سب یادیں ڈاکٹر صاحب کی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بھاری جسم کے باوجود بیڈمنٹن کے کھیل میں کیڈٹوں کو ہرا کر سب کو حیران کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ یہ اولین تھے، اب میں آخرین کی جانب جاتا ہوں۔ یہاں میرے کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں۔ شاگردوں سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ میری کتاب میں مضمون شاگردوں کی کتاب میں میرا استاد ایسی ہی کہانی بیان کرتا ہے۔ میں پڑھانے کی طرف آتا ہوں۔ سی اے ای میں کئی سال سگنلز اینڈ سسٹمز کا کورس پڑھایا۔ سگنل کی تعریف ویریشن ہے، اگر کوئی چینج ہے تو سگنل ہے۔ کسی آنکھ کا اشارہ، کوئی مسکراہٹ، یہ سب سگنلز ہیں۔ عابد علی عابد کا شعر ہے، دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ اب اس سگنل اور اس کے پیغام کو بیان کرنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب میں سگنل اینڈ سسٹمز کا پہلا لیکچر دیتا تھا تو سگنل کو بیان کرتے اقبال کا ایک مصرع بیان پڑھتا تھا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تغیر سگنل ہے، ویریشن ہے، اور ثبات ایور لاسٹنگ، جو ہمیشہ رہے گا۔ اس مصرعے کی خوبصورتی دیکھیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہنے کی بات کہ اونلی ایور لاسٹنگ تھنگ از چینج۔ یہ آکسی مورون ہے کہ جس میں دو مختلف چیزیں ساتھ لگائی گئی ہیں۔ یہ تغیر فرد اور اقوام سب پر لاگو ہے۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ الجبرا میں ایک اصطلاح ہے ویریبل، اردو میں اسے متغیر کہتے ہیں، جو بدلتا رہتا ہے۔ آپ اور میں سب متغیر ہیں۔ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ کے خیالات، آپ کی شخصیت، آپ کے تجربات، ان سب نے آپ کی زندگی پہ اثر ڈالا۔ آپ کے خیالات بدلے، متغیر ہوئے۔ مجھے نہیں علم کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ریفلیکشن پڑھائی جاتی ہے یا نہیں، ورنہ ہمیں ہمیشہ کچھ عرصے بعد اپنی زندگیوں پر پیچھے مڑ کر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ طلسم ہوش ربا میں کہانی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ ہمیں مگر اپنی زندگیوں میں پیچھے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سکیں، کیا اچھا کیا اسے جانیں اور اس کو مزید کر سکیں، کہاں غلطی کی اس کا علم ہو، سب ایک مثبت تغیر لائے گا۔ یہ پتھر بننے کا نہیں بلکہ زندہ رہنے کا سفر ہے۔ ہم سب فرق ہیں، یہ کائنات کا حسن ہے، ہمارے فنگر پرنٹ ہی نہیں، ہم سب منفرد ہیں، یونیک۔ طالب علم کو پڑھاتے ہوئے بھی ہمیں مختلف طریقے سے پڑھانا ہے۔
طالب علم مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں، بعض تھیوریٹیکل یعنی نظریاتی طور پر سیکھ جاتے ہیں، ان کے لیے وہ آسان ہے، بعض تجرباتی ایکسپیریمنٹ کے طور پہ سیکھتے ہیں، بعض تصویری انداز سے سیکھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریاضی میتھ کی 6ٹھی 7ویں کی کلاس کی کتاب میں فریکشنز کسر کو سمجھانے کے لیے مثلاً 3/4 یا 3/4 وہ ایک پیزے کی تصویر بناتے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑا نکلا ہوتا ہے، بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ سیکھتے بھی جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھاتے ہوئے کانسیپٹ کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سگنل سی کی ایک اور چیز کو ریلیشن ہے جس کے ذریعے سے سگنل ڈیٹیکشن میں مدد لی جاتی ہے، اور جو لوگ کمیونیکیشن پڑھاتے رہے ہیں یا اس میں کو ریلیشن کوفیشنٹ ہے، پازیٹیو کو ریلیشن، نیگیٹو کو ریلیشن، شاعری میں بھی کو ریلیشن ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، میں بھی کتنا اچھا ہوں، بالکل تیرے جیسا ہوں، یہ اسٹرانگ پازیٹیو کو ریلیشن ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم پرفیکٹ کو ریلیشن کہتے ہیں، کو ریلیشن کوفیشنٹ ایکول ٹو 1۔ اس کے بارے میں پنجابی میں کہا گیا کہ رانجا رانجا کدی نہیں میں آپے رانجا ہوئی، رانجا نہیں مینو ہر کوئی آکھے، ہیر نہ آکھے کوئی۔ تو یہ پرفیکٹ کو ریلیشن ہے۔ ہم نے اولین کی بات کر لی، آخرین کی بات بھی ہو گئی، اب مساوین کی بات کرتے ہیں۔ یہاں میرے ہم جماعت بیٹھے ہیں۔ ہم جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے آپ کا کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ آپ نے روشن ضمیر کی بات سنی ہے، جو خوش قسمتی یا بد قسمتی سے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول اور اس کے بعد بھی ہم جماعت رہا ہے، اس سے لمبے عرصے سے واسطہ ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اسے نام رکھ کر روشن ضمیری کا بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ جس کا بھی اس سے واسطہ پڑتا ہے وہ جان جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس محفل کے بعد روشن ریفلیکشن کرے گا، سوچے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں کسی تبدیلی نام کا اشتہار پڑھیں۔ اقبال کا میں معتقد ہوں، ان کا ایک فارسی شعر ہے، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ امیر، کہ مولانا جلال الدین رومی ایک روشن ضمیر مرشد ہے اور عشق و مستی کے قافلے کے سالار ہیں۔ اپنے دوست روشن ضمیر کو ہم نے اکثر ولنگ درویش یعنی رقص درویشاں کی حالت میں دیکھا ہے۔ وہ زیادہ تر دوستوں کی شادی کے موقع تھے۔ اس کے علاوہ یہ جگتوں اور لطیفوں کے بھی سالار ہیں، مگر سنا ہے کہ اب تغیر کے سفر میں ہیں۔ ہم اس میں ان کو بیسٹ وشز پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اپنی کتاب میں لکھے اپنی ماں پر لکھے خاکے مانجھی پر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک عجب کہانی ہے جہاں ایک ماں اپنے جوان سال بیٹے کی موت کے سہنے کو ایک جد و جہد میں تبدیل کرتی ہے۔ ان کا اور والد صاحب کا لگایا بیج اب ایک پودے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمارا زرار شہید ہسپتال بہت سے شعبہ جات میں، جس میں جچہ بچہ ہے، ڈائلسس سینٹر ہے، آئی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے خدمت میں مصروف ہے۔ اس پودے کا تناور درخت بننے کے سفر میں آپ کے تعاون اور سرپرستی کی درخواست ہے۔ ہماری کتاب اور آنکھیں منتشر کی فروخت کا ایک حصہ بھی زرار شہید ٹرسٹ کو دیا جاتا ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ تحریروں کے ذریعے اور ویسے بھی انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ بہت شکریہ۔